वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल करम है कि उसने हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र रश्क अम्बिया मजीद बराए करम कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता किया और ईमान की तजदीद के लिए हम सबको यहाँ पर जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ईमान सबसे अहम चीज़ है, दीन में सबसे अहम दो चीज़ें अहम है कि ईमान एक अमल। ईमान है तो आमाल तमाम के तमाम कबूल है, अगर ईमान नहीं है तो आप कोई भी अमल कर लो, नमाज के, रोज़े के, ज़कात के, हज के, वो कबूल नहीं होते। मतलब मिसाल के तौर पर किसी को मुसलमान बनाना तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, ईमानी कलमा देंगे उसको कि कलमे तैयबा की शहादत दो कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद उसको जो है ना अमाल उसके ऊपर फर्ज है, तो मतलब ईमान लाने के बाद अमल उसको दिए जाते हैं कि भाई अब आप नमाज, रोजा, ज़कात, हज कर सकते हो। अगर इस साहिब निसाब हो, साहिब इस्तिताअत हो तो ज़कात और हज भी कर सकते हो। तो ईमान जरूर सबसे अहम चीज़ है, तो हम ईमान हासिल भी करना है, ईमान की तजदीद भी करना है। अब अल्लाह ताला कुरान मजीद में अपनी पसंद का एक इजहार फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला कुरान में सूरह आले इमरान आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम नेकी को हरगिज हासिल नहीं कर सकोगे कि जब तक तुम अपनी महबूब चीज को अल्लाह की राह में खर्च ना करो, और जो कुछ तुम खर्च करते हो इसको अल्लाह खूब जानता है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए बंदो, ए महबूब, फरमा दीजिए कि बंदे जो है ना नेकी को हरगिज हासिल नहीं कर सकते, भलाई को हरगिज हासिल नहीं कर सकते, तकवे को हरगिज हासिल नहीं कर सकते, कोई भी नेकी को हरगिज हासिल नहीं कर सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज, अपनी महबूब तरीन चीज अल्लाह की राह में खर्च ना करे। यानी सबसे बेस्ट से बेस्ट चीज जब तक हम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम जब तक वो नेकी को छू नहीं सकते। कौन सी भी नेकी होने दो, वो नमाज की नेकी होने दो, रोजे की नेकी होने दो, जक़ात की नेकी होने दो, हज की से जो हजारों लाखों करोड़ों की सदकात की नेकी होने दो, तहज्जुद में इबादतों की नेकी होने दो, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम कोई भी नेकी को छू नहीं सकते, कोई भी नेकी को हासिल नहीं कर सकते, कोई भी भलाई को हासिल नहीं कर सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज, अपनी महबूब चीज, अपनी चाहत, अपनी ख्वाहिशात, अपनी मर्जी को मेरी मर्जी पे फना ना कर दो। यानी यहां पर अल्लाह ताला क्यों फरमा रहे कि बंदे को अपनी महबूब चीज को फना करके मेरी पसंद, मेरी महबूब चीज को अपनाना क्यों फरमा रहे? क्योंकि अल्लाह ताला हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि मेरे अलावा बंदा किसी और चीज की गुलामी करे, मेरे अलावा किसी और पसंदीदा चीज को इख्तियार करके उसका बुत अपने अंदर बिठा ले, उसकी वो ख्वाहिशात को पसंद करे, वो चाहत को पसंद करे, वो मर्जी को अपनी जिंदगी में लाए। मेरी मर्जी के अलावा किसी की मर्जी नहीं चाहते अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला यही फरमा रहे, जब तक तू अपनी मर्जी रखेगा नेकी को नहीं छीन सकेगा, जब तक तू अपनी पसंद को रखेगा तो मेरी पसंद को नहीं पा सकेगा, जब तक तू अपनी चाहत को जिंदगी में लाएगा तो तू वो नेकी को छू ही नहीं सकता। मतलब कोई भी नेकी नेकी नहीं कहलाती जब तक अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक ना हो। तो अल्लाह ताला यहाँ पर हमें आगाह कर रहे हैं कि तू अपनी महबूब चीज, महबूब शय, मखलूक में जो भी तू पसंद करता है, जब तक तू अपनी राह, मेरी राह में खुद खर्च ना कर दे, मेरी नाम में ना लगाए, अपनी चाहत को, अपनी मर्जी को, अपनी ख्वाहिशात को फना ना कर दे, तो नेकी को छू ही नहीं सकता। और अल्लाह ताला आगे ये भी फरमा रहे हैं कि जो कुछ तुम खर्च करते हो अल्लाह इसको खूब जानता है। मतलब तुम जाहिरन तो लोगों को दिखाने के लिए खर्च कर रहे हो, मगर मेरी नजर बातिन पे तुम्हारी नीयत क्या है मैं खूब जानता हूं। तुम मेरी रजा के लिए कर रहे हो या नफ्स के ख्वाहिशात के मुताबिक कर रहे हो या मेरी पसंद के मुताबिक कर रहे हो, मैं खूब जानता हूं। अब रमजान का महीना है, रोजा भी नेकी है, जैसा नमाज, रोजा, ज़कात, जमा नहीं, रोजा भी नेकी है। रोजा क्या है?
اس کو مولا کیا کرے، مولا روزے کا رمضان کا مہینہ کیوں دیے کہ بندے کو یہ پریکٹس ہو جائے کہ بندہ جو ہے ایک مہینے میں اپنی تمام پسند کو فنا کر کے مولا کی پسند کو اپنی لائف میں لے گیا۔ یہ ایک مہینے مولا پریکٹس کرا رہے ہیں، کرا کے بندے کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھ بندے، میری پسند میں تیری جو نا کامیابی، میری چاہت میں تیری کامیابی، تو اپنی خواہشات کو یہ مہینے میں مکمل، جسم کی پسند کو میری مرضی سے چلا، خلق کی پسند کو میری مرضی سے چلا، روح کی پسند کو میری مرضی کے مطابق لگا دے۔ جب یہ جسم، خلق، روح کو تو میری پسند کے مطابق اپنی پسند کو فنا کرے گا، اپنی پسند کو ہٹا دے گا، اپنی مرضی کو زندگی سے ڈیلیٹ کر دے گا، جب تو نیکی کو پا سکتا ہے، جب وہ روزے کی لذت تے کو ملے گی، جب وہ روزے کی جزا تے کو ملے گی۔ اور روزے کی جزا اللہ فرماتے میں اس کی جزا ہوں، میں اس کو جزا دوں۔ ہر چیز کی، ہر نیکی کی جزا کیا ہے؟ ہر نیکی کی جزا کیا ہے؟ 10 نیکیوں سے 700 نیکیاں اللہ تعالیٰ بے شمار دے، مگر روزے کے متعلق ایسی نسبت کر دیا مولا کہ فرماتے کہ روزے کی جزا میں ہوں، میں اس کی جزا دوں گا۔ تو اپنی طرف نسبت کر لیے روزہ، تو روزہ نیکی ہے، مگر روزے کی نیکی جب تک نیکی نہیں ہوتی، جب تک وہ نیکی جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں وہ نیکی ہم زندگی میں نہ آئے، جب تک ہم اپنی پسند کو مولا کی پسند پر قربان نہ کریں، اپنی خواہشات کو مولا کی شاہد پہ قربان نہ کرے، جب تک وہ نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہی بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ جب تک بندہ جو ہے نا نیکی کو چھو نہیں سکتا، اس کو پا نہیں سکتا، جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اب ہمارے پاس ظاہراً بہت ساری چیزیں پسند کرتے ہیں اور باطن میں بھی بہت ساری چیزیں ہم پسند کرتے ہیں، وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہراً اور باطناً وہ اللہ کو پسند نہیں ہوتی اور ہمیں پسند ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بندہ جو ہے ظاہر میں اور باطن میں ہر چیز جو مجھے پسند ہے اس کو ہٹا کے میری پسند کو لے کے آئے۔ جب میری پسند کو لے کے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پسندیدہ، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو اٹھا کے رکھ لے گا، آسمانوں پہ عرش تک اس کے عمل کو اٹھا لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ اب اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صحابہ کرام کی سیرت سے جیسا ہم کو وقت ملا ہم انشاءاللہ ذکر کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب جیسا یہ کیا ہے، رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں روزہ بھی نیکی ہے، سونا بھی نیکی ہے، جاگنا بھی نیکی ہے، تسبیح کرنا بھی نیکی ہے، تراویح کرنا، سحری کرنا، افطار، کھانا کھلانا، یہ تمام پلانا، یہ بے شمار نیکیاں ہیں۔ مگر مولا بول رہے ہیں تمام نیکیاں ہیں، مگر یہ نیکی تبھی رہے گی جب تو اپنی پسند کو فنا کرے، جب اپنی خواہشات کو فنا کرے گا، جب اپنی چاہت کو فنا کرے گا اور میری چاہت کو جو ہے نا لے کے آئے۔ جب یہ نیکی رہے گی تو ہر کام میں جو ہے جسم سے ہم کر رہے ہیں، قلب سے ہم کر رہے ہیں، روح سے ہم کر رہے ہیں، تو یہ کیا، اس میں کیا کرنا ہے؟ مولا کی پسند کے مطابق لگانا ہے اس کو، مولا کی، تو تبھی ہمارا روزہ پھر مولا کے مطابق روزہ رہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی رسول بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سیرت قربانیاں دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سیرت کیا ہے؟ تربیت دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی رسول بھی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا 2 مسواک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ 2 مسواک کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسواک جو ہے اسٹریٹ ہے، بالکل بھی اسٹریٹ ہے، مطلب اس میں کچھ بھی بینڈ وغیرہ نہیں ہے، موڑ نہیں ہے۔ دوسری ایک مسواک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مگر وہ تھوڑی بینڈ ہے، وہ سمجھانے کے لیے وہ، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں جو بھی چیز آتی ہے کھڑی بیٹھی نہیں، سرکار کے ہاتھ میں ہے تو وہ چیز کچھ الگ ہی ہوتی ہے، اس کی ویلیوز بدل جاتی ہے، مطلب زمین آسمان کی دولت بھی دے دو وہ چیز کے مقابلے میں نہیں آتی۔ اب واقعے کو سمجھنے کے لیے تو سرکار دو علیہ وسلم کے پاس یہ 2 مسواک ہے، اپنے ساتھی آپ کے ساتھ ایک صحابی رسول بھی ہے، وہ صحابی رسول کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں مسواک میں سے جو سیدھی والی ہے، مطلب بالکل اسٹریٹ ہے، وہ جو لکڑی ہے، جو مسواک، جو مبارک مسواک ہے، وہ سیدھی والی جو مسواک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی رسول کو دے دے۔ اب وہ صحابی رسول ارشاد فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے وہ مسواک بھی دیتے تھے جو جس میں جو تھوڑا جھکاؤ ہے، جس میں تھوڑا بینڈ ہے۔ سرکار فرما رہے، سرکار کو فرماتے یہ صحابی رسول، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، سرکار فرماتے ہیں کہ جب 2 مسلمان یا 2 مسافر جو نا آپس میں ان کے جو نا رابطہ ہوتا ہے، آپس میں جو نا بات چیت ہوتی ہے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا جو مسافر 2 مسلمان کچھ بھی وقت کے لیے ساتھ میں رہتے ہیں اور اس وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ جیسا برتاؤ کرتے، جو بھی برتاؤ کرتے، جیسا بھی کرتے، تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ یعنی 2 مسلمانوں کے بیچ جب مسافر یا 2 مسلمان میں جو بھی رابطہ ہو، جو بھی تعلق ہو، جو بھی ڈیلنگ ہو، جو بھی معاملات ہو، جب یہ ہوتا ہے تو قیامت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تربیت فرما رہے ہیں ہمارے لیے
کہ قیامت میں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلے تو چیز یہاں پر یہ سمجھ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس جو چیز بیسٹ تھی وہ اپنے ساتھی کو دی۔ اپنے پاس جو یہاں سبق دے رہے ہیں سرکار دوستوں، ہمارا معمول کیا ہے، ہمارے پاس جو بیسٹ ہوتی ہے ہم خود رکھ لیتے، اور ہمارے پاس جو ورسٹ ہوتی ہے وہ نکال کے دیتے ہم، چاہے وہ زکات ہو، چاہے وہ کپڑے ہو، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ کوئی سی بھی چیز ہو، ہم اپنے پاس جو ورسٹ چیز ہوتی ہے، جو بیکار چیز ہوتی ہے، وہ اللہ والے بعض ہے جو اپنی بیسٹ چیز نکالتے، مگر اکثریت ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، میرا اپنا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم جو سب سے ورسٹ چیز ہوتی ہے اپنے بھائی کو دیتے، اپنے پڑوسی کو دیتے، اپنے رشتہ دار کو دیتے۔ یہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیم کیا ہے، تم میں سے نیکی کو کوئی چھو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز مولا کی بارگاہ میں، مولا کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو یہاں پر سب سے پہلے چیز سرکار فرما رہے کہ جو بیسٹ چیز تھی صحابی رسول کی تھی، اور وہ صحابی رسول میں بھی قربان جو سوال کر دیے، سوال اس حالانکہ سرکار کے مبارک ہاتھوں سے مل گیا تو اعتراض نہیں کرنا ہوا، اعتراض نہیں کرے، مگر اپنی تربیت، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے ایمان کے اضافے کے لیے صاحب سرکار سے پوچھ رہے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں سرکار، یا رسول اللہ یہ عمل میں نے دیکھا ہے، یہ آپ چاہے تو وہ مسواک آپ رکھ لے سکتے تھے، یہ مسواک مجھے دے سکتے تھے۔ تو سرکار نے فرمایا دیکھو دو مسلمان بھی سرکار نے دو تربیت فرمایا، اب ہمارے لیے بھی تربیت ہے، تو سرکار فرما رہے ہیں کہ بہت اہم چیز ہے، قیامت کے دن دو مسلمان، دو مسافروں میں جو برتاؤ ہوتا ہے، جو ڈیلنگ ہوتی ہے، جو تعلق ہوتا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ مطلب یہ اعمال میں، یہ عمل میں، یہ تعلق میں، یہ برتاؤ میں اللہ کے لیے کتنا تھا اور مخلوق کے لیے کتنا تھا، یہ پوچھا جائے گا۔ مطلب چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی سرکار یہاں بتا رہی کہ قیامت میں ایسا عمل کے بارے میں پوچھا جا رہا، تو میں بیسٹ سے بیسٹ چیز اپنی جو اپنے پاس جو بیسٹ چیز ہے اپنے ساتھی کو دے رہا ہوں۔ مطلب یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس جو چیز تھی، تم یہ چیز میں سے کون سی چیز دوسروں کو دیے۔ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، زکات دینا ہے، کھانا کھلانا، بے شمار عمل اس میں ہوتے ہیں، نیکی کے کام ہوتے ہیں، کرنا چاہیے، مگر اس میں ہماری نیت کیا ہے، ہمارا دل کیسا، ہمارا دل کیا بولتا، بیسٹ چیز دینا یا ورسٹ چیز دینا، پسندیدہ چیز دینا یا کم، جو نا زیادہ پسندیدہ چیز دینا یا کم پسندیدہ چیز دینا، ہم اپنا خود جائزہ لیں، میں اپنا لیتا ہوں۔ تو سرکار دوستوں یہاں پر بتا، اور ایک امپورٹنٹ چیز کیا بتا رہے کہ قیامت کے دن بندوں کا جو معاملات ہے، یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے مگر چھوٹا معاملہ ہے، ہم چھوٹا نہ سمجھے، اس کے بارے میں بھی صحابہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں بھی قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ تو پہلے تو اپنی پسندیدہ چیز مولا کی راہ میں، اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم کیا پسند کرتے ہیں، ہم نیند پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے نیند کو قربان کر میرے لیے، سحری میں اٹھ۔ ہم جو ہے نا کھانا پسند کرتے، کپڑے پسند کرتے، بے شمار چیزیں پسند کرتے، اللہ تعالیٰ حلال چیزوں سے بھی روک دیے دن بھر، 8 9 10 11 12 جتنے بھی گھنٹے کنٹری وائز، اتنے گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ بندے کی جو پسندیدہ چیزیں کھانا کھانے سے بھی روک دیے، اس کو پریکٹس کرا رہے ہیں، اس کو پریکٹس کرا رہے ہیں کہ یہ دیکھ تو ان کا غلام نہیں ہے، تو کھانے کا غلام نہیں ہے، تو میرے سے پل رہا تو میرا غلام بن، تو پینے کا غلام نہیں ہے، پانی کا غلام نہیں ہے، جوس کا غلام نہیں ہے، فروٹس کا غلام نہیں ہے، ویجیٹیبلز کا غلام نہیں ہے، تو یہ چکن مٹن حیوانات کا غلام نہیں، تو میرا غلام ہے، تو تیرا گزارا اس سے بھی ہو رہا، تو اپنے ایمان میں اضافہ کر، تو ایمان میں بڑھا، تو اپنے یقین میں بڑھا کہ دیکھ تیری جو حاجت پوری ہو رہی میرے سے پوری ہو رہی ہے، یہ نہیں کھا کے تو گواہی دے کہ میری تمام حاجت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ٹریننگ دے رہے کہ تو صبح سے لے کے شام تک، پھر رات میں تراویح تک، تمام جو ہے نا پہروں میں یہی ہے پیغام دے رہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی پسند کو ہٹاؤ بول رہے ہیں اور اپنی پسند کو لاؤ بول رہے ہیں، اور پھر یہ پریکٹس دے کے بندے کو بول رہے ہیں کہ رمضان ہونے کے بعد بھی پھر 11 مہینے میری پسند کو برقرار رکھ، پھر اپنی زندگی میں تبدیلیاں دے۔ ہم کیا کرتے ہیں، رمضان میں کر لیتے کوشش، ٹوٹا پوٹا کر لیتے، پھر رمضان کے بعد پھر اپنی من چاہی زندگی گزار۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک صحابی ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک واقعہ، سرکار دو علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں بہت پسند فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھجوریں پیش کی جاتی ہے، اور وہ کھجوریں ایسی ہوتی ہے، بیسٹ سے بیسٹ کھجوریں ہوتی ہے، مطلب بہترین قسم کی کھجوریں ہوتی ہے۔ اب وہ کھجوریں جب پیش کی جاتی ہے، سرکار دو علیہ وسلم اس کو تناول فرماتے ہیں، اس کو چکتے ہیں، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت عمدہ کھجوریں ہیں، بہت عمدہ کھجوریں، مگر یہ کھجوروں کو یتیموں میں تقسیم کر دو، کیونکہ یہ اس کے زیادہ مستحق ہے، یعنی یہ اس کے زیادہ حقدار ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں سرکار کو پسند ہے، مگر یہاں پر ہمیں تربیت دی جا رہی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو پسندیدہ چیز ہے میں
اللہ کی راہ میں بدل. تو ہمارے لیے کیا ہے, ہماری زندگی میں ظاہری پسندیدہ چیزیں, باطنی پسندیدہ. باطن میں ہم کیا پسند کرتے ہیں, باطن میں ہم اللہ تعالیٰ کیا چاہتا, اللہ پر ایمان چاہتا. اور ہم کیا پسند کرتے, ہمارا ایمان کیا ہو گیا, ہم کیا دیکھتے, مخلوق سے ہماری حاجت پوری ہوتی دیکھتے. اللہ پر ایمان پسند کرتا, اور ہم اس میں کیا ڈال دیے, مخلوق پر ایمان ڈال دیے, مخلوق پر یقین ڈال دیے. یہ باطن میں ناپاکی آنے سے ظاہر میں جو چیزیں ہم اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں, خیال تک نہیں آ رہا. مطلب یہ آیتیں, یہ احادیث ہمارے کانوں تک جاتی, ہمارے آنکھوں تک جاتی, مگر ہماری زندگی میں کچھ بھی تبدیلیاں نہیں ہوتی. صحابہ کرام کی سنت تھی, جب یہ آیت شریف نازل ہو گئی, کئی صحابہ کرام کے واقعات تھے, فوراً اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے اور اپنی پسندیدہ چیز پہ غور و فکر کرتے, اور سرکار کی بارگاہ میں ارشاد فرماتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے باغ فلاں باغ پسند ہے, میں اللہ کی راہ میں سے دے دیتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں چیز مجھے پسند ہے, میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں چیز مجھے پسند. کئی صحابہ کرام کے واقعات ہیں جو اپنی پسند, جیسا یہ آیت نازل ہوئی وہ فوراً, مگر یہ ان کا اعلیٰ مقام تھا کیونکہ ان کے اندر صفائی تھی. اندر صفائی ہونے سے رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ باہر کی جو بھی چیز ہوتی ہے اللہ کی دیکھتے ہیں, اور جب اللہ کا حکم آتا ہے فوراً اللہ کی راہ میں دیتے. وہ ڈرتے نہیں کسی سے, جب فوراً حکم آتا ہے. کیوں, کب ہوتا ہے یہ, ہمارا اندر جب پاک ہو گیا, ہمارا دل صاف ہو گیا, علم دین اس میں آ گیا, ایمان اس میں آ گیا, یقین اس میں آ گیا, محبت اس میں آ گئی, باطن میں اللہ کی پسند کو لا لیے, تو ظاہر میں جو ہماری پسند ہے ہم آسانی سے قربانی کر سکتے. اب ظاہر میں ہمارے کو چھوٹا ہے کھجور دینا, ہمارے کو وزن ہوتا, 1 روپیہ خیرات دینا, ہم سوچتے, کیوں سوچتے, ہمارے اندر یہ یقین ہے کہ یہ سب سے میری حاجت پوری ہوتی, یہ نہ رہا تو میں برباد ہو جاتا ہوں بول کے بولتے. تو یہاں پر رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ بتانا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, صحابہ کرام کی سیرت ہے. ایک صحابی رسول جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, آپ بڑے مالدار تھے, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بہت مالدار تھے, آپ بہت سارا مال تھا آپ کے پاس, مطلب بہت سارے باغات تھے, مگر ایک باغ آپ کو بہت پسند تھا, بہت بہت. ہماری زندگی میں بھی ہم غور کرنا, صحابہ کرام کی سنت ہے, وہ غور و فکر کرتے کہ ان کو کیا چیز پسند ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام ایک دم غور کرنے لگے, ہمارے پاس کیا چیز پسند ہے جو ہمیں اللہ, مطلب یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں یہ پسند چیز کو قربان کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا کہ بندے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہ رہے, بندے اور اس کے درمیان سب پردے ہل جائے, بندہ صرف اللہ کا بندہ بن کے رہے اور مخلوق کا بندہ نہ رہے. مخلوق کا بندہ نہیں بننے کے لیے اللہ تعالیٰ چاہ رہا کہ پسندیدہ چیز کو قربان کریں. ہم پسندیدہ چیز کو قربان نہیں کر رہے, مطلب ہم وہ چیز کے غلام بنے ہوئے, چاہے وہ مال ہو, چاہے وہ پراپرٹی ہو, چاہے وہ نیند ہو, چاہے وہ کپڑے ہو, چاہے وہ چاکلیٹ ہو, چاہے وہ بسکٹ ہو, چاہے وہ مٹھائی ہو, چاہے وہ کھارا ہو. جو چیز کو ہم قربان کرنے ہم ہچکچاہٹ کر رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں کیا ہو, تاکہ یہ اپنی پسند کو جو نا ترجیح دے رہے ہیں, مطلب اس کے غلام بنے ہوئے. تو ہزاروں ایسی خواہشات ہمارے اندر بیٹھی ہوئی, ہزاروں. تو ایمان کے ذریعے, علم کے ذریعے, لا الہ الا اللہ کے ذریعے وہ خواہشات کو نکالنا, اس کی گواہی دینا کہ میں اس سے, یہ میرا معبود نہیں ہے, اس سے میں نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ خود محتاج ہے, میں جیسا محتاج ہوں یہ بھی محتاج ہے, یہ اور میں دونوں مل کے دونوں اللہ کے محتاج ہے, گواہی دینا والا. ایک صحابی رسول تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو اتنا پسند تھا ایک باغ, کہ کیوں پسند تھا, وہ ایسا باغ تھا, اتنا خوبصورت باغ تھا کہ اس میں میٹھا پانی آتا اور اس میں بے شمار پھل بھی ہوتے, اور وہ ایسا پھل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف فرماتے, اور وہ میٹھا پانی جو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے. تو صحابہ کرام کے پاس اہمیت کی, سرکار دو وسلم کے بعد خادم مبارک اس باغ میں, تو کتنا پیارا نہیں ہوگا کہ اپنی زمین پر سرکار دو وسلم کی تشریف آوری, تو ان کا وہ باغ پیارا. اور غور و فکر کریں تو یہ باغ سب سے پیارا لگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, عرض کیا, یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم اپنی نیکی کو چھو نہیں سکتے, نیکی بھلائی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز میری راہ میں قربان نہ کرو. تو میں یہ باغ کو بہت پسند کرتا ہوں, یا رسول اللہ, میں اللہ کی راہ میں اس کو خیرات کرتا ہوں. مطلب آیت نازل ہوئی تو فوراً مولا کی سرکار کی بارگاہ میں آ گئے, فوراً سرکار کی بارگاہ میں آ گئے. اب یہ جذبہ ہے, اب یہ عشق کا جذبہ ہے, اب یہ لیول بہت ہائی لیول ہے. مطلب بندے کے پاس جیسا ایمان ہوگا ویسا عمل ہوگا. اگر بندے کے پاس نبیوں کا ایمان ہے تو نبیوں کا عمل, بندے کے پاس صدیقین کا ایمان ہے تو صدیقین کا عمل, بندے کے پاس شہیدوں کا ایمان ہے تو شہیدوں کا عمل, بندے کے پاس صالحین کا ایمان ہے تو صالحین کا عمل. اگر بندے کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو عمل ہی نہیں ہے اس کے پاس, دکھاوا ہوگا, ریاکاری ہوگا. اب یہ اتنے ہائی لیول کے ایمان تھے. اب ہمارے کو اس میں سب سے نیچے والا ایمان حاصل کرنا ہے. ہم رائے کے دانے کے ایمان حاصل کرنے کے لیے اوپر نیچے ہو جا رہے ہیں. مطلب ہمارے کو علم دین کی اہمیت سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ علم دین سے بندے کے اندر ایمان آتا, اور یہ ایمان رہا تو روزہ رہ سکتے. ایمان والے کو حکم دیا, ایمان والوں روزہ رکھو. تمہارے سے پہلے لوگوں کو بھی روزے کا حکم دیا تھا
تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو ایمان رہے تو روزہ رہ سکتے, ایمان نہیں ہے تو روزہ کہاں سے رہ سکتے؟ تو وہ صحابی جب جیسا ہی پوچھتے ہیں سرکار خوش ہوتے ہیں. دیکھو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے, اللہ کی محبت میں ہر چیز کو فنا کرتا ہے, اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں, اور اللہ کے رسول کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. تو سرکار دو اعظم پھر ارشاد فرماتے جاؤ اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. وہ صحابی رسول خوشی خوشی آتے, تمام باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرتے. مطلب اپنی پسندیدہ چیز جب حکم آ جاتا ہے تو اب ان کو پسند نہیں آتی, اب وہ اپنی زندگی سے اس کو نکال دیتے, کیونکہ مولا کا حکم ہے. ہم کیوں لے کر ہمارے اندر بیسک ایمان نہیں ہے, بیسک ایمان نہیں ہونے سے ہم کو چھوٹی صبح فجر کی نماز کے لیے نیند اشار نہیں ہوتی, ہم نیند تک قربان نہیں کرتے. باہر فقیر آ گیا تو اس کو 4 بار سوچتے دینا نہیں دینا بھائی, ارے دینا نہیں دینا دینا سوچتے. کوئی قرض مانگنے آ گیا تو ہم 4 بار سوچتے رہے کہ دینا نہیں دینا بھائی, میں نے تو مالدار ہوں. مطلب اللہ کی راہ میں, اب اللہ کی راہ میں ہم دینے چار نہیں 40 بار سوچتے رہے دینا کی نہیں دینا. مطلب ہمارے اندر یہ شک رہتا کہ بھائی یہ دے دیا تو میرا نقصان ہوا. اور صحابہ کرام بے چوچرا مولا کی راہ میں دے دیتے, کچھ نہیں سوچتے, والا مولا کا حکم ہے بس, مولا کے حکم کے آگے کوئی حجت ہی نہیں ہے, اللہ کے محبوب کے حکم کے آگے کوئی حجت نہیں, بس کر گزرنا ہے, لوگ کچھ بھی کہیں. تو یہ اب یہ تو اعلیٰ کیفیت کر کے بتا دیے, ہم آپ کو اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ کو بس ایمان لا لینا ہے, جتنا حکم دیا وہ کر لینا ہے. ایمان لانا کہ اللہ میرا حاجت روائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ایمان کے تحت نماز پڑھنا ہے, ایمان کے تحت روزہ رکھنا ہے, ایمان کے تحت زکوٰۃ اور صدقات کرنا ہے, ہر عمل ایمان کے تحت کرنا ہے. اور جبھی بھی ہمیں لگے کہ یہ میری پسندیدہ چیز ہے, اللہ کی راہ میں لگا دینا. جو بھی چیز آپ کی پسند آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق, اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق, یہ اللہ کی راہ میں. اور ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے, یاد آ رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیا ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو ایک بار خواہش ہوئی, آپ کو خواہش ہوئی کہ میں بھنی ہوئی مچھلی کھاؤں. آپ کو جب خواہش ہوئی تو بھنی ہوئی مچھلی کھاؤ, تو آپ کے جو ساتھی تھے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں, جاتے ہیں مارکیٹ میں, وہ ٹائم جو ہے نا مچھلی مچھلی کا جو ہے نا شارٹیج تھا یا مچھلی اویلیبل نہیں تھی, تو بہرحال وہ کوشش کرتے اور 1.5 درہم میں جو ہے نا مچھلی بھنی ہوئی لے کے آتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب یہ مچھلی لاتے ہیں, آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, حضرت نافع رضی اللہ عنہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, تو اچانک دروازے میں فقیر آتا ہے. تو جیسا ہی فقیر آتا ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بھنی ہوئی مچھلی ہے اس کو دے دو, فقیر کو دے دو. تو حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور بات یہ ہے کہ یہ بہت محنت سے آئی ہے, بہت کوشش کے بعد آئی ہے, آپ اس کو کھا لیجئے, میں جو ہے نا اس کی جو قیمت ہے میں اس فقیر کو دے دوں. تو پھر بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں, یہ بھنی ہوئی مچھلی ان کو دے دو, بھنی ہوئی مچھلی اس کو دے دو. بار بار بولنے کے باوجود بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے جب بولنے کے بعد حضرت نافع رضی اللہ عنہ یہ بھنی ہوئی مچھلی کیا کرتے, ان کو دے دیتے, فقیر کو دے دیتے. پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ جو حضرت نافع رضی اللہ عنہ کیا کرتے, فقیر کے پاس جاتے اور اس کو بولتے کیا تم مچھلی بیچو گے؟ تو اس نے کہا ہاں بیچو گے. تو کتنے میں بیچو گے؟ تو بات ہوتی ہے 1.5 درہم میں, وہ بیچ دیتے. پھر وہ 1.5 درہم میں مچھلی خرید کے حضرت نافع رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لاتے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لا کے کہتے ہیں یہ مچھلی ہے. تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ تو وہی مچھلی ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے گئی تھی, یہ پھر کہاں سے؟ تو آپ فرماتے ہیں حضرت نافع رضی اللہ عنہ کہ میں جو ہے نا جا کے خرید کے لایا. تو آپ فرماتے ہیں یہ مچھلی بھی اس کو دے دو, اور جو 1.5 درہم میں تم خرید کے لائے وہ 1.5 درہم بھی اس سے نہ لو. کیوں نہ لو؟ پھر آپ ایک وجہ بتاتے ہیں. آپ فرماتے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو بندہ اپنی خواہشات کو ترک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. یعنی یہاں پر آپ کی خواہش نہیں تھی, یہ تو آپ کا اعلیٰ مقام تھا, آپ کی بندگی تھی, مگر آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک مچھلی, بھنی ہوئی مچھلی آپ کے اور رب کے درمیان آ رہی تھی, اس کی خواہشات ہو رہی تھی. تو آپ یہاں پر ہمیں تربیت کے لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو چیز مولا اور بندے کے بیچ میں رکاوٹ آ رہی ہے, تو آپ فرما رہے ہیں جب بندہ اس خواہشات کو ترک کر دیتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بخش دیتا ہے. مطلب بخشش کب ہوگی؟ بخشش تبھی ہوگی جب ہمارے اندر سے تمام خواہشات کو ہم ترک کر دیں گے, تمام جو ہے نا چاہتوں کو اپنی ختم کر دیں گے, تمام جو ہے اپنی مرضیات کو نکال کے مولا کی مرضی کو اس قلب میں لائیں گے, مولا کی چاہت کو اس میں لائیں گے, مولا کی جو ہے نا پسند کو اس میں لائیں گے. تو جب تک ہم نیکی کو, تو باطن کی جب صفائی ہوگی تو ظاہری پسند ہماری اللہ کی راہ میں نکالنے میں آسان ہے. تو وہ باطن کی پسند جب اللہ کی, اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ایمان ہے. اس کا نام کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے. اس کا نام کیا ہے؟ دنیا کی محبت دل سے نکالنا. اس کے بے شمار نام ہے, آسان نام یہ کہ ایمان اس میں ڈالنا. یہ قلب کے بردن میں ایمان ڈالنا کہ اللہ میرا حاجت روا ہے, اللہ میرا مالک ہے, اللہ میرا رازق ہے. یہ بات دل میں ڈالیں گے, تو جب ڈالیں گے
تو ہمارے جو عمل جو آئیں گے، ہم جب دیکھیں گے کہ تمام کائنات کا مالک اللہ ہے، تمام کائنات کا خالق اللہ ہے، ہر چیز مولا کی الوہیت پن سے پرورش کر رہی ہے، ہر چیز ذرہ ذرہ محتاج ہے رب کا، تو ہم جب یہ دیکھیں گے تو اپنے آپ کو فقیر سمجھیں گے، اپنے آپ کو محتاج سمجھیں گے، اور فقیر یہ سمجھتا ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی مولا کا ہے، میرے پاس جو کچھ ہے مولا کا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا ہے تو فوراً اب نہیں کر رہے، مطلب ہمارے اندر ایمان نہیں، اب ہم سوچ رہے ہیں، ہم سمجھ اب یہ ایمان آتا کیسا؟ ایمان آتا علم دین سے، ایمان آتا کلمے کے علم سے، ایمان آتا کلمے کی سمجھ بوجھ سے، ایمان آتا دین کی سمجھ بوجھ والوں کی صحبت سے، ایمان آتا توبہ کرنے والوں کی صحبت سے، ایمان آتا ایک پیر کے ہاتھ میں بیعت کر کے اس کو اپنے آپ کو حوالے کر، تو ایمان والوں کی صحبت میں، مطلب ہم گوشت ہونا ہے تو گوشت والوں کے پاس جاتے ہیں، ترکاری ہونا ہے ترکاری والوں کے پاس جاتے ہیں، مطلب گھڑی ہونا ہے تو گھڑی والے کے پاس جاتے ہیں، سونا ہونا ہے تو سونا ہے۔ اب سب سے بڑا سونا خلق کا یہی ہے کہ ایمان ہے، یہ ایمان ہمارے دل میں ڈالنا، تو یہ ایمان حاصل کرنا ہے تو ایمان والوں کے پاس جانا، ان کو تلاش کرنا، یہ ایمان، یہ احسان، یہ تقوی کی نیکی جو اللہ پسند کرتا ہے، وہ نیکی کو حاصل کرنے کے لیے یہ نیکوکاروں کے پاس جانا، تب ہم جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں ہمارا ہر عمل قبول ہوگا، اور تب ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، تب ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں گے۔ مولا سے آخر میں دعا، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل محمد وسلم، یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا جائے، مولوں سے زیادہ عمل کی توفیق ہو، ہماری ساتھی قبول اس میں جو غلطیاں معاف فرما، رحم فرما، کرم فرما، حود اور حسما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مولا رجب شعبان کی برکتوں سے مالا فرما، رمضان تک ہمیں پہنچا دے، مولا ہماری اس محفل قبول فرما، اس میں جو غلطیاں ہوگا معاف فرما، تیرے راہ میں کھل کر خرچ کرنے والا، مولا تیرے لیے عمل کرنے والا، اخلاص کی دولت سے مولا فرما، تقوی اور توحید کی دولت سے مولا، روزے کہ عمل جیسا تو چاہتا ہے ویسا کرنے والا، رمضان کی قدر کرنے والا بنا، رمضان کی قدر کرنے والا ہمارا نام شمار ہمارے والا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔